यकीनन, और जो कैमराज हमें लाइव दे रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें देखेंगे. इनिशिएटर्स एम्पावरिंग चेंज, दिस इज अ सब्जेक्ट. और सस्टेनेबल पाकिस्तान मूवमेंट एक इनिशिएटिव है बाय इनिशिएट, और इनिशिएट की सीईओ फाउंडर मेरे साथ मौजूद है. अनम ताहिर, पहले तो ये बताइए इस सेशन का ख़ास तौर पर और इस मजमूई तौर पे पूरी एक्टिविटी का हासिल क्या था? जी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो बेसिकली इस पूरे सेशन के पीछे तो वी वांट इनिशिएटिव है सस्टेनेबल पाकिस्तान मूवमेंट, जिसमें वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग आवर कंट्री सेल्फ सस्टेनेबल, so that we are completely independent और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. So we are focusing on different elements like एजुकेशन है, हेल्थ है, हमारे पास सोशल स्टार्टअप्स हैं और इंडस्ट्री है हमारी अपनी, प्लस क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंज है. उसी के हवाले से हमारे पास यहाँ पर स्टॉल्स भी हैं और लोग भी स्टार्टअप एग्जीबिशन कर रहे हैं. एज फार एज इनिशिएट इज़ कंसर्न, तो इनिशिएट के पीछे माई एम इसके हम में से हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है. तो आई वॉन्ट कि जो लोग अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हैं माशाल्लाह से और इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं, वो हमारे इनिशिएटर्स हैं. उनको मैं इनिशिएटर्स कहती हूँ. वो एक चेंज को इनिशिएट कर रहे हैं और आज हमारे पास वो सब शख्सियात मौजूद हैं माशाल्लाह से. और वो ऐसी शख्सियात हैं कि जिन्होंने अपने हिस्से का दिया जलाकर अपने आप को और अपने होने को साबित कर दिया है. जैसे हमारे पास सबसे पहले जो हमारे इंतहाई बाएं जानिब मौजूद हैं मैम सबीना खत्री. किरण फाउंडेशन से सब लोग इसकी वाकिफ़ हैं कि उसने अपनी पहचान खुद अपने काम से करवाई है. हम आपको यहाँ वेलकम कहते हैं. उसके बाद उनके साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साकिब एम खान, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर द मार्क स्कूल है. सर, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं. इसके बाद सीईओ फाउंडर IHRI, अपने अंदाज का एक नुदरत आमेज़ अदारा, रज़ाक परदेसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं. और हमारे साथ सलमान इलाही साहब मौजूद हैं, जो सीईओ बीनाई है, एक ऐसा अदारा जो बज़ाहिर नाबीना बल्कि हकीकतन बीना है और दिल की आंख से देख सकता है ये अदारा, और बहुत शानदार काम कर रहा है. मैं सबसे पहले अनम आपसे चाहूँगा कि आप मैम सबीना से पूछे कैसे इनिशिएटर खड़ा होता है, कितनी मुश्किलात होती है, ज़रा पूछिएगा. बिल्कुल मैम, ये यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल यंगस्टर्स. और इनिशिएट का मकसद भी यही है कि गाइडेंस दी जाए अपने सीनियर से. तो आप बताइएगा कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया, कैसे आपको ख्याल आया, कैसे आपने स्टार्ट किया. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू यू. इतनी छोटी सी आप हैं, इतनी बड़ी आपकी सोच है माशाल्लाह, और इतने प्यारे तरीके से सबने सपोर्ट किया है. जज़ाकल्लाह टू एवरीबडी हु सपोर्टेड, स्पेशली हमारे बेटे रज़ाक माशाल्लाह हर चीज़ में आगे. तो जज़ाकल्लाह, ये आपने किया. मैं समझती हूँ इससे अच्छा वक्त नहीं था. ये जो टाइम इस वक्त चल रहा है कि हर शख्स चाह रहा है कि हम पाकिस्तानी मसनूआत लें जी, लेकिन बहुत सारी परदेसी मसनूआत, क्या हमारे पास कोई नेमल बदल नहीं है इधर. तो वो लोग कहते हैं वो क्वालिटी नहीं है, वो जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्वालिटी. परदेसी जो नेमल बदल है वो ये कि परदेसी बना दे. जी, ऐसे ही है. तो और जितनी बार भी मैं इस तरह के किसी भी शोकेस में गई हूँ, मैं बहुत हैरान होती हूँ काम देखकर. अभी तो मैं पहले ही स्टॉल पे रुकी है, मैं वो इतनी खूबसूरत मसनूआत ख़वातीन घरों से बना रही हैं कि सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म की वाकई ज़रूरत है. बहुत बड़ा काम किया है आपने, एक ब्रिज प्रोवाइड किया है. सो आई शुड बी द वन सेइंग थैंक यू. हम मज़ीद आपसे भी जानना चाहेंगे, और मैं साथ ही डॉक्टर साकिब साहब आपकी जानिब बढ़ूँगा और आपसे पूछूंगा द मार्क स्कूल कैसे इब्तदाइया जहन में आया. आप क्या समझते हैं कि जो पहली दफ़ा कदम उठाता उसको क्या चीज़ें मरूज़ खातिर रखनी चाहिए? वो नए लोग आपको सुनेंगे, वो रिकॉर्डिंग उनके सामने जाएगी, क्या कहेंगे, ये कैसे इब्तदा की थी आपने? लेकिन बात तालीम की जब हम करते हैं तो ये हर घर का कंसर्न है. और क्यों ख्याल आया और क्या इंस्पिरेशन थी, वो ये है कि दो मामला हम देखते हैं कि एक वक्त था कि तालीम और तरबियत का हसीन इम्तिजाज पाया जाता जी, और वो ढूंढने से हमें नहीं मिलता. और अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ देखें तो वो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि बड़ी आउट ऑफ रीच आ चुकी है.
ایسا ہی ہے. اور پھر جب اس طرف جاتے ہیں تو کچھ اخلاقی اور کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ دا پرسن از ویری کنفیوز واٹ ٹو ڈو دین. جی تو یہی تھا ایک ویژن اور مشن بھی یہی تھا کہ ہم سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں. وہ ایجوکیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی کہ وہ کریکٹر بھی تھا, وہ بزنس مین بھی تھے, وہ ٹریڈرز بھی تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے انسان تھے. تو مارک اسکول کا جو بیسک ویژن ہے وہ یہی ہے کہ جو مارک ہے ایکچولی وہ جو بک مارک سے یہ انسپریشن ہے جی کہ ہم اپنی سکسیس کو کہیں نہ کہیں مارک کر لیتے ہیں. تو ہم وہ نقش قدم کو فالو کر رہے ہیں دراصل کہ جو ہمارے اسلاف چھوڑ کے گئے. کیا اسکول کا بیسک ورژن ہے کریکٹر بلڈنگ, اور کریکٹر بلڈنگ ان دا سینس کہ اسپرچول سینس میں اور سوشل سینس میں ایک موٹیویٹر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کریٹیکل تھنکنگ کے جو ایلیمنٹ ہے جس میں ہم اسٹیم ایجوکیشن کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک بیونڈ افورڈیبلٹی لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو جسٹ تھاٹ رزاق بھائی ہمارے چیئرمین ہماری ہے کہ ہم یہ افورڈیبل بنائیں, اپروچیبل بنائیں کہ وہ او لیولس کی ایجوکیشن ملے. الحمدللہ اراؤنڈ 100 اسٹوڈنٹس اینڈ بوائز اینڈ گرلس وہ حفظ القرآن کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور وہ او لیول ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہولی قرآن ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے ہمارے ساتھ جی کہ وہ قرآن پاک پڑھنے کے تو بہت شوقین ہیں, سمجھنے سے سب تشریح کر رہے ہوتے ہیں. تو واٹ وی ڈیڈ اٹ کہ ہم نے اس کریکولم میں اس کو شامل کر دیا. تو اس اے ویری ماڈریٹ وے میں ہم کوشش یہ ہے کہ جو ہمارا طالب علم ہو وہ ایک تصویر ہو ایجوکیٹڈ پرسنالٹی کی کہ جو ایک سوسائٹی کا ایک نافع شخص ہوتا ہے. کیا بات ہے. میں آپ سے دوبارہ بھی گفتگو کروں گا. میں چاہوں گا کہ رزاق پردیسی صاحب آپ سے جاننا چاہوں, ویسے تو اقبال نے کہا تھا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, لیکن جب کبھی کوئی نیا کام کیا جاتا ہے تو رکاوٹ بھی آتی ہے, معاشرتی اعتبار سے بھی آتی ہے, سسٹمیٹکلی بھی آتی ہے, آپ کے سامنے ہرڈلز کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ اس انیشیٹر کو کیا مشورہ دیں گے کہ جب مشکل سامنے آ جائے تو کیا فیل لے کے آنی چاہیے؟ السلام علیکم. بہت اچھی بات آپ نے کی, کیونکہ جو انیشیٹر ہوتا ہے اس کو بہت سارے چیلنجز جی فیس کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ فائنینشلی ہم کیا کر سکیں گے اور اس کی سسٹینیبلٹی ہوگی, ہم اس کو کب تک ہم ایسی پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم اس کا ریٹرن لے سکیں. تو بہت سارے اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں لیکن بیچارے آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا ویژن ایک پراپر ہونا چاہیے. اس ویژن کو لانے کے لیے جو ایلیمنٹس ہیں اس کے اوپر آپ نے پوری ورکنگ کرنی ہے, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے چھوٹے سے اسٹارٹ کر کے آپ گریجولی گرو کریں. IHRI کو ہم نے اسی طرح گرو کیا. IHRI کے اندر سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہمارے پاس پہلے پاکستان کے اندر اتنے ایکسپرٹس نہیں تھے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو. جی بہت اچھی کوالٹی کے نہیں دکھتے تھے. ہم انٹرنیشنلی باہر جو میرے ایک سینٹر افریقہ میں کھلتا ہے اسی طریقے, تو وہاں پہ ہمیں جو انٹرنیشنل ایکسپرٹ ملتے تھے وہ کراچی میں اس وقت لمیٹیشن تھی جب میں پاکستان آتا تھا. جی تو بڑے چیلنجز تھے. تو جب ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے ایک سیٹ اپ بنا کے سب سے پہلے ٹیم بنانی شروع کی. وہ اچھی ٹیم ہوتی ہے تو وہ پھر بہت بڑے لیول تک ہوتی ہے. جو ٹیم ہوتی ہے ویری امپورٹنٹ ان انیشیشن. اچھی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنے والے لوگ, اب ماشاء اللہ ہمارے پاس 60-70 کے قریب تو لڑکیاں عورتیں کام کر رہی ہیں, جو تھراپسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. تو ماشاء اللہ ہمارا ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں وہ بیچاری اپنے ماؤں کی طرح بہنوں کی طرح بچوں پہ ورکنگ کرتی ہیں. جی کوئی فیملی اسٹرکچرنگ کی اور ڈیڈیکیشن اور پیشن سے کام کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ آپ نے وہ کریڈٹس جو ہے وہ شیئر کر لیے اس پوری ٹیم کے ساتھ, تو ٹیم آپ کی یہاں کہیں موجود بھی ہے, تو آپ سب اپنے لیے ایک دفعہ تالیاں بجا دیں کہ آپ کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. کہ ادانے کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سوا یہ ممکن نہیں تھا. میں چاہوں گا کہ میں آگے بڑھوں اور سلمان الہی صاحب آپ سے جانوں, اگر کوئی جسمانی عارضہ ہو کسی کو تو ہم اسے بے چارہ تصور کرتے ہیں, ہم اسے تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ کفر نباشت خاطر و دہر ناکارہ, شاید اس کی معاشرے میں وہ گنجائش نہیں ہے, یا عام لوگ چل نہیں سکتا, ہم قدم ہو کر چل نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں چیلنج کو لے کر آپ نے کیسے کمپیٹ کیا, آپ نے قائم کیا, اور کیا ویژن تھا آپ کے ذہن میں کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے ان افراد کو کھڑا کرنا ہے, کیا ویژن تھا؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سب سے پہلے تو, اور بہت زبردست بہت پیارا انیشیٹو جو آج ہم یہاں پر موجود ہیں.
सब यूनाइट होके कंबाइंड होके पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बड़ी बात है कि आज इस तरह के इवेंट्स में इनिशिएटिव में पसंद डिस्ट्रिब्यूटरीज के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनकी जो एजुकेशन है उस पर आज बात हो रही है। ये भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मैं क्या समझता हूँ हिस्ट्री क्रिएट हो रही है अलग। सलमान इलाही साहब, एक लम्हे के लिए आपको कथा कलामी, शायद यहाँ इनिशिएट ने आपको डिसेबल शुमार नहीं किया या डिसेबिलिटी नहीं देखी, बल्कि आपको डिफरेंटली एबल करना है, इसलिए यहाँ आपको दावत दी है। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि ये बिल्कुल हकीकत है कि मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मुझे याद है कि बचपन से शायद मैंने यही सुना कि ये बेचारा जहाँ से गुजरूँ वहाँ पर इसी तरह की कुछ अल्फाज सुनने को मिलते हैं, बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, मासूर है बेचारा, नाबीना है, अंधा है, लंगड़ा है, ये वो जुमले जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबसे पहली चीज़ मैं आगाज़ आपकी बात से ये करूँगा कि मैं आज यस आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, यस, लेकिन मैं इस वक्त डबल मास्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, माशाअल्लाह, एंटरप्रेन्योर डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी कर चुका हूँ। ये तमाम चीज़ें मैंने कंप्लीट की। अब जो जहाँ तक इन बच्चों के साथ काम करना या इनिशिएटिव लेना था, ये आसान नहीं था, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना कि आप ज़िंदगी में कुछ बन सकते हो, उनके पेरेंट्स को भी तैयार करना और सोसाइटी को भी आमादा करना। और फिर रज़ाक साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास वो क्वालिटी टीचर्स, ट्रेनर्स वो भी अवेलेबल ना होना, उसके बावजूद काम करना। तो डेफिनेटली इस पर काम शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता काम किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज पिछले सिर्फ 3 सालों के 4 सालों में जो हम लोग इस वक्त स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तकरीबन 72 बच्चा है जो कि ब्लाइंड बच्चा जिसको डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज और डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब लग गई। क्या बात, क्या बात। इसी रीजन के बेस पर पहली मरतबा अगर डिसेबिलिटी की जो बात हम करते हैं उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ कि हम डिसेबल क्या है, डिसेबिलिटी चीज़ क्या है। देखिए एक इंसान, हम सब मानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे को मुख्तलिफ अंदाज में बनाया है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा भागता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छी म्यूजिक जो है वो बनाता है, कोई अच्छा गाता है, हर इंसान मुख्तलिफ है, एक ही इंसान सारे काम नहीं कर रहा होता। इसी तरह कुछ इंटरनल डिफरेंसेस है, कुछ एक्सटर्नल डिफरेंसेस है। हमने एक्सटर्नल डिफरेंसेस को डिसेबिलिटी कर दी जी, जबकि हम कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे होते हैं, वहाँ डिसेबल नहीं करते। तो क्या बात। सिंपल चीज़ ये है कि आज स्कूल मेरा दबीनाई अकेडमी के नाम से हमने स्कूल बनाया, और स्कूल बनाने का मकसद ये था कि अगर मेरा भाई एक ओ लेवल के पाकिस्तान के टॉप रेटिंग स्कूल में पढ़ के निकला है, सही मेरी बहन बेहतरीन स्कूल में पढ़ रही है, तो मैं क्यों नहीं, या मेरी सोसाइटी का ब्लाइंड शख्स क्यों नहीं, हम लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स में क्यों नहीं जा सकते, हम लोग बेस्ट एजुकेशन क्यों नहीं हासिल कर सकते। यही मेरा मकसद है जिसके तहत दबीनाई अकेडमी फर्स्ट टाइम हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो तैयार किया फॉर द ब्लाइंड पर्सन्स, और हम इनको ये चाहते हैं कि ना सिर्फ हम इनको यहाँ पढ़ाएं, बल्कि मैंने जो किरण फाउंडेशन से सीखा है कि हम इन बच्चों को इस काबिल बना के मेन स्ट्रीम स्कूल्स में इंक्लूड करें, और फिर ये बच्चे वहाँ जाके उनके साथ पढ़ें। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये ख्वाब, ये ड्रीम लाजमी तौर पर पूरा होगा। तो क्या अच्छी बात है। और सलमान इलाही साहब जो बात कर रहे थे वो कुछ इसी अंदाज में है कि जैसे वो आँख जिसे आप तो बंद जानते हैं, उसके बदल में शऊर की आँख खुलने का इन्होंने इरादा किया, और इरादा हुए कि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो निकलकर मल्टीनेशनल में जा काम करने लगे। आप बड़ा खूबसूरत इस पर कमेंट कर रही थी, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी वो बात कर चाहूँगा कि माइक अगर यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे सलमान इलाही साहब तो साथ साथ जो है कर रहे थे दोनों होस्ट, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की अनम ने, मैंने कहा वो माइक पे भी हो जाए। सलमान इलाही साहब को जब आपने जो इनिशियली आप जब कह रहे थे कि डिसेबल, तो मैं इनसे ही इज़ माई इंस्पिरेशन, द वे ही इज़ रनिंग बिलाई, और मुझे पता है काफ़ी अर्सा हो गया है एंड आई एम वेरी लकी टू नो हिम। तो जो चैलेंजेस आते हैं, और मैं चाहूँगी हम अपने सारे पैनलिस्ट से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान साहब, कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो वी आर ऑन आवर ओन, सक्सेस वाले दिन सब लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, फिर चैलेंज आता है, फिर वी आर ऑन आवर ओन। तो मैं हमेशा ना सारे सक्सेसफुल लोगों से मेरा एक क्वेश्चन होता है कि आप लोग उस चैलेंजिंग फेज से कैसे निकले, और क्योंकि जो इनिशिएटर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो तो उसको डेली बेसिस के ऊपर फेस कर रहे होते हैं, वो उन्हें ही पता होता है। तो आई वांट कि आप लोग एक एक मैसेज आप सब स्टार्टिंग फ्रॉम सलमान साहब प्लीज शेयर करिए, आप जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे। सलमान इलाही साहब से बात शुरू करेंगे, ये माइक पहले सलमान इलाही साहब के पास जाएगा, लेकिन सलमान इलाही साहब इसके अंदर मैं एक जुमले का इजाफा कर दूं कि हमें वो आप समझने एसेंस चाहिए, आपके क्रक्स चाहिए, आपका
وہ جو ایک حاصل شدہ ان چیلنجز سے نمٹنے کا تجربہ ہے اس کے چند جملے چاہیے جو کسی نئے انیشیٹر کے لیے حوصلہ بن جائے. دیکھیے آپ سوشل انٹرپرینور ہو یا کمرشل انٹرپرینور ہو, آپ کچھ پلرس کو مائنڈ میں رکھ لیں. اس پلرس کو اگر آپ مائنڈ میں رکھ لیں گے تو اس پر بلڈنگ لازمی کھڑی ہوگی. یہ پہلا پلر جو ہے نا وہ ہے کہ اللہ کا ساتھ. اللہ کا ساتھ حاصل کرنا لازمی اپنے ساتھ بنا لیجیے. کیا اچھی بات. اگر اللہ کا ساتھ نہیں ہے تو یقین کیجیے گا کہ آپ کتنا بھی اوپر چلے جائیں آپ گر جائیں گے. ایک پہلا پلر آپ یہ لائف میں یاد رکھیے. سیکنڈ پلر جو ہے وہ ہے آپ کے پرنسپلس, آپ کے اصول. آپ کی جب اصول آپ بنا لیتے ہیں نا تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ملتے ہیں آپ سے اور مل کے بچھڑ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے والے شاید ہوتے ہی نہیں ہیں. واہ واہ. صحیح. جب اصول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ لوگ ملنا شروع ہوتے ہیں جو شاید لائف ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ. کیا اچھی بات. تو یہ ایک سیکنڈ پلر. تھرڈ پلر ہے آپ کی پرسنل لائف. پرسنل لائف کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا. اگر آپ نے پرسنل لائف کو اگنور کیا جس میں آپ کے پیرنٹ بھی ہو سکتے ہیں, جس میں آپ کی وائف آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کی اپنی پرسنل لائف جس میں آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں ریلیکس کرنے کے لیے, سکون کرنے کے لیے, آپ کی جو ورزش ہے, آپ کی ایکسرسائز ہے, یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ نیو آئیڈیاز کو لا ہی نہیں پائیں گے. اور اس کے بعد جو آپ کا مین جو کہنا چاہیے کہ پلر ہے وہ ہے آپ کا کوالٹی ورک. اگر آپ کے ورک میں کوالٹی نہیں ہوتا, کیا ہے جب انیشیٹوز کیوں فیل ہوتے ہیں؟ انیشیٹوز فیل اس لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ انیشیٹ لے رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے کمپرومائز کرنے کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ کمپرومائز نہیں کرنا, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو منزل دور لگ رہی ہو, یقین کیجیے گا کہ لانگ ٹرم میں وہ پوری منزل آپ کو لازمی ملتی ہے. کیا بات, کیا بات ہے. میں رزاق پردیسی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے یہی بات جاننے کے ساتھ ساتھ ایک جملے کا اور اضافہ کروں گا کہ کتنا میٹر کرتا ہے پرسنٹیج وائز آپ کا مالی میں یا کسی آئیڈیا جو ہے وہ انجیکٹ کرنا, اور آپ کے جذبے, آپ کی ہارڈ ورک, آپ کی محنت, یہ دونوں کو آپ بیلنس کس طرح کریں گے یہ ضرور بتائیے گا. اور اس سے پہلے وہی سوال, چیلنجز سے مقابلہ کیسا رہا؟ جی بہت بہت شکریہ. میں سیکنڈ کروں گا سلمان الہی صاحب کو. سب سے پہلے تو توکل ہے. اللہ کا توکل کرنا, اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے اندر تو کام بھی اللہ کراتا ہے, جی کام کی آئیڈیا بھی اللہ دیتا ہے, کام بھی کرواتا ہے اور سب چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو کام مشن پہ چلے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے نا. تو جب ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمارے لیے رستہ ایسے بنتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. میرے ساتھ تو لاسٹ 4-5 سال سے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو چیز سوچتا ہوں ان بارے میں ہو جاتی ہے. کیا بات. ہم نے ٹیم بنانے کے لیے 1-2 لوگوں کو رکھا, ایک 2 کرتے رہے ماشاء اللہ آج 70-80 کی ٹیم ماشاء. تو وہ مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مشکل سے. سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی بچہ آتا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں میرا بچہ. واہ. تو جو اپنے بچے کے لیے آدمی کو پرابلم ہوتی ہے, ہاں اس کے لیے تو نہیں ہو سکتی, تو پھر اس کے لیے آدمی لڑ کے نہیں کرتا ہے. ہاں ویسے ہی ہماری ٹیم ہے, ان کو بھی یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ یہ سمجھے کہ آپ کا بچہ ہے. اگر آپ یہ نہ سمجھتے ہیں سمجھے میرا بچہ ہے. واہ. تو کام آپ کو اس کوالٹی کا ہی کرنا ہے, چاہے اس کو 1 روپیہ دے رہا ہو یا 1 لاکھ روپے دے رہا ہو. واہ واہ. تو جہاں تک آپ فائنینس کی بات کر رہے ہیں تو فائنینس کے وہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک تجزیاتی طور پہ کہ پرسنٹیج وائز کہ فائنینشلی ایک طرح اسٹرانگ ہونا اور پھر کسی آئیڈیا کو انیشیٹ کرنا, اور ایک جگہ جذبے سب کچھ موجود ہے لیکن فنڈز کی کمی ہے, تو اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں مضبوطی ہے؟ لیکن فنڈ کے بغیر تو میرے خیال میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. بالکل. ہر انسٹیٹیوشن ہر کو فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ہر بچے کے لیے آپ نے جو بھی چیز کریں, چھوٹی سے چھوٹی چیز کریں تو وہ بغیر فائنینس کے ہو نہیں سکتی. اب ہم جب اسٹارٹ کر رہے تھے تو اس وقت کورونا آیا گیا. تو کورونا کے اندر کئی تو انسٹیٹیوشن میرے پاس آئے کہ وی آر آن دا ایج آف کلوزنگ ڈاؤن, ہم بند ہونے والے. تو فنڈ پہ جو ادارے چلتے ہیں ان کے لیے کمپرومائز یہ بھی ہوتا ہے کہ جس دن فنڈ بند ہو جائے گا تو ادارہ بند ہو جائے گا. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں کوالٹی کمپرومائز کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے فنڈ کے اگر لمیٹیشن ہوگی تو آپ اچھے ایکسپرٹ نہیں رکھیں گے, یا آپ اچھا انوائرمنٹ نہیں دیں گے, تو پھر وہ سروسز کمپرومائز ہوگی تو ڈیلیورنس نہیں ہوگی. اسپیشلی ہمارے جو بچے ہیں چلڈرن ود اسپیشل نیڈ, ان کا جو کام ہے اس کو ایک دفعہ شروع کر دیں تو کم سے کم 2-3 سال تک ان کو آپ کو سروسز کنٹینیو کرنی پڑتی ہیں. یہ نہیں کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آپ نے ان کو بند کر دیا تو وہ ورس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں.
جی تو فنڈ امپورٹنس ہے. اور یہ سسٹینیبلٹی کے اوپر میں نے بھی شروع سے سسٹینیبلٹی کا کام کیا. تو اس کا سسٹم ہم نے یہ بنایا ہے کہ وی چارج سبسڈائز ریٹ. ایسا ریٹ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر دوسرے انسٹیٹیوشن سے ہم 30-40-50% کم ریٹ رکھتے ہیں, جو کہ ہم اس میں ہم اپنی سروس کو افورڈ کر سکیں. اچھا, جو پیسہ دے سکتے ہیں اس سے ہم چارج کرتے ہیں. جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اس کے لیے مزید سبسڈی ہم شاندار پیدا کرتے ہیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو سب سے جن کے پاس ان کی انکم اتنی بڑی نہیں ہے, تو وہ اپنے جو نارملی دوسرے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کی رینج کے اندر ہم ان کے لیے اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور جو کوشچن ہوتا ہے نا وہ ہمارے سپورٹ سے فنڈ سے آتا ہے, جو کہ نان زکوٰۃ فنڈ سے ہوتا ہے. شاندار. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے جو حقدار ہوتے ہیں ان کو فری سروسز بھی ملتی ہیں, لیکن ان کو زکوٰۃ فنڈ. صحیح, بہت بہترین, بہت شاندار. پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں. اس کے لیے ایک ٹیکس پرائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ادارے کو اتنے ملنے چاہیے, چاہے وہ سروس پرووائڈ جس کو سروس مل رہی ہے وہ دے, یا ادارہ کہیں سے جنریٹ کر کے تاکہ اس کے سروائیول پہ بات آئے. ہاں, کیا شاندار, اچھی بات ہے. آپ نے اس کا ایک تھریش ہولڈ بنا دیا تاکہ اگر چلتا رہے گا, سروائیو کرے گا, تو الٹیمیٹلی اس کے جو فوائد, اس کا جو نفع ہے تک پہنچتا رہے گا. اب میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں اور آپ سے اسی کے ساتھ ایک اور اضافہ, نیا آئیڈیا, نیا انیشیٹو, کیا جلدی سے لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یار نئی چیز لے کر آیا ہو, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا نئی بات آ گئی, کہ آپ جو ہے وہ دونوں چیزوں کا کامبو بنا رہے ہیں, آپ دین بھی سکھا رہے ہیں اور آپ دنیا بھی سکھا رہے ہیں, انگلش میڈیم بھی ہے اور یہ بھی ہے, کیا آپ کا تجربہ رہا؟ سب سے پہلی بات تو میں جو انیشیٹرس ہیں, جو انیشیٹ کا کام کرنا شروع کر جاتے ہیں, یہ کیا ہوا ہے, ان کو کہوں گا کہ اپنا ویژن بہت شفاف رکھیں اور معاشرے کے لیے, لوگوں کے لیے پازیٹیو وائب کو اپنے ذہن میں بہت زیادہ رکھیں. جتنا شفاف آپ کا ویژن ہوگا اتنے ہی کام آپ کے آسان ہونے. نمبر سیکنڈ جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا اپنے کام کے حوالے سے مکمل یقین. یعنی اگر میں کوئی کام شروع کروں اور اس کام شروع کرنے میں مجھے خود ڈاؤٹ ہو تو میں اس کام کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. میں اپنی مثال دوں, جب یہ اسکول کی بالکل ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, میں اپنے دوست سے یہ کہا کرتا تھا کہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ اسکول کھلیں گے, کیسے کھلیں گے کوئی نہیں آ رہا, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اسکول کھل جائے گا. تو آپ کو بہت زیادہ یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ ساتھ ہے. اور جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں تو میں بڑی بات کہ جب آپ بالکل اللہ کی توکل کرتے ہیں, اللہ ساتھ دیتا ہے. تو نمبر 1 ویژن ہونا چاہیے. تیسری بات میں الہی صاحب کی بات کے لیے آن کروں گا کہ آپ کسی چیز پر کمپرومائز نہ کریں. آپ کی باٹم لائن ہے, آپ نے کوئی پروڈکٹ بنانا ہے, وہ پروڈکٹ مالی اعتبار سے اگر آپ نہیں کر سکتے چلے گا, لیکن کبھی سب اسٹینڈرڈ چیز میں اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کریں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو ہیلپ آنی ہوتی ہے وہ ہڈن ہینڈ سے کہیں سے آ جاتی ہے. آپ 2 چیزوں پر فوکس, جتنے بھی انیشیٹوز رکھیں, اپنا جو آپ کا ویژن ہے جو آپ سوسائٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آپ کو شفاف ہوں, آپ کا یقین ہو, اور پھر جب تک آپ خود جو کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کمفرٹ زون نکلیں گے نہیں, آپ کو کامیابی کبھی ملے گی. جب آپ ایک نئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں عربی میں کل جدید لذیذ, ہاں نئی چیز لگتی تو بہت لذیذ ہے, لیکن کیا بات. تو کمفرٹ زون سے نکلیں, یقین اللہ پہ رکھیں اور کمپرومائز نہ کریں. دیر سویر آپ کو منزل انشاءاللہ ملنی ہے, وہ مل جائے. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. میں سردینہ کی جانب بڑھوں گا اور میں امان اور سرور جو ہمارے ٹیم ممبر ہیں ان سے کہوں گا کہ یہاں قریب آ جائیں, اسٹیج کے قریب آ جائیں. اور پاکستانی برانڈ ابو ہاشر کے روح رواں ہمارے دوست تشریف لائے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں سردینہ ایک ایجوکیشنل ادارہ اور پھر اس کے بعد وہاں کی نارمز اور ویلیوز کو بنانا, پلس یہ کہ اس کو جو ہے وہ اس پورے معاشرے میں جہاں جہاں اچھے اسکول, اچھے ادارے کام کر رہے ہیں ان کے لا کر برابر کھڑا کر دینا, کام تو بہت بڑا تھا اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیا. آپ نے وہ جو ہرڈلز درمیان میں آتے تھے, چاہے وہ سسٹم کے ہرڈل تھے, چاہے وہ لوکیلٹی کے ہرڈل تھے, چاہے وہ آپ کے اطراف میں جو اپنے ہی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہی شہر کے لوگ, ہمارے ہی ملک کے لوگ, لیکن وہ ہرڈل ہوتے ہیں, ان سے کیسے نبرد آزما ہوئے؟ کیونکہ یہ جو نیا انیشیٹر ہوتا ہے وہ اس میں بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں میری راستہ روک رہے ہیں. سب سے بڑا ہرڈل تو ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے.
وہ ہرڈل اگر ریموو ہو جائے تو دوسرے ہرڈلس کچھ بھی نہیں. کیا بات. ایک کانسیپٹ ہے جس پہ میں نے سمجھ لی جب سے ہوش سنبھالا ہے اس پہ میں بہت بلیو کرتی ہوں, اور اسی لیے وہ ہم اپنے بچوں کو 2-2.5 سال کے بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں, اور ہماری مدرس کو بھی یہ ہم سکھاتے ہیں کہ اپنا اپنا غار ہرا ہمارا آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے. واہ. تو وہ ایک دن کا وہ ایک پہر جس میں آپ اپنے غار ہرا میں جا سکیں. کیا بات. تو وہ غار ہرا ضروری نہیں ہے کراچی میں تو غار ملنا ہے. تو ہم نے جب 4-5 سال کے بچے سے جب یہ کانسیپٹ پوچھا تو اس نے کہا سوچ کے بتایا ہے کہ باتھ روم. اس نے کہا وہ ایک جگہ ہے جہاں میں اکیلا ہوتا ہوں. میں ذات میں ایک بات ہے, لیکن جب آپ کو اپنا غار ہرا مل جاتا ہے نا جہاں آپ صرف اپنے اندر کی دنیا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو شہرت میں کون ملتا ہے؟ آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دن کا ایک پہر آپ اپنے آپ کے ساتھ تنہا ہو کر اندر کی دنیا میں جائیں. ایکسٹرنسکلی جتنے بھی پریشرز آ رہے ہیں ان کو بلاک کر کے انٹرنسک آواز سنیں, اور انٹرنسک آواز جو ہوتی ہے وہ سیدھی رب, اٹس اے ورٹیکل کنیکشن, اٹس ناٹ اے ہاریزونٹل کنیکشن. باقی ساری دنیا ہماری ہاریزونٹل کنیکشن ہے, اور انکلوڈنگ یور چلڈرن, انکلوڈنگ یور فیملی. اونلی ورٹیکل کنیکشن از فرام انسائڈ, شہر سے. وہ غار ہرا کا کانسیپٹ ایک اس نے مجھے بہت مدد دی 6 سال کی عمر سے. وہ تنہائی میں بیٹھ کے جتنی مجھے آئیڈیاز آئی ہیں چھوٹی عمر سے, چھوٹی عمر میں چھوٹی آئیڈیاز ہوتی ہیں, جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو الگ چیز ہوتی ہے. پھر اس کی کانفیڈنس اندر سے کہ آپ یہ کر سکتے ہو, اس کے لیے کیا کرنا ہے. ایک بہت بڑی سیلیبریٹو چیز ہے ہمارے مذہب میں بھی, اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں قربانی. جی. اور ہم جب ویسٹرن کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ انڈوکٹرینیشن آ رہی ہے وہاں سے کہ قربانی اچھی چیز نہیں ہے, اس سے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. جی. ایٹس ناٹ ٹرو. قربانی اتنی خوبصورت چیز ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک اس کی سنت کو ڈال دیا گیا. تو جب ہرڈل آئیں تب سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کو چوز کر لیا ہے قربانی کے لیے. تو آپ کو کسی اور لیول پہ اللہ تعالیٰ لے جانا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے قربانی مانگ رہے ہیں آپ سے. تو ایوری ٹائم کوئی مشکل آتی ہے نا تو آئی ایم لائک آپ نے مجھے پھر چوز کر لیا. تو the happiness that comes from inside is کہ آپ یہ بس اس کویسٹ میں لگ جائیں کہ یہ جو قربانی آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں اس کے پر اس کے پیچھے پردے کے پیچھے اپرچونٹی کون سی ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں. دین گو بیک ٹو غار ہرا. کیا بات, کیا بات. دین آسک اللہ تعالیٰ. تو میرے لیے تو دس ہیز بین سو ویلیوبل دس, اور جتنے میرے بچوں کو میں نے یہ چیز سکھائی ہے ان کے لیے اتنی ویلیوبل تھی چیز کہ جب ہمارے کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پھر چوز کر لیا تھا آپ نے. کیا بات, کیا خوبصورت بات ہے. اور اس سے کہیں بڑی بات, یہ تالیاں کھل کے بھی بجائی جا سکتی ہے اگر دل میں اتر گئی ہے بات تو. اس سے کہیں بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اس سیشن میں آل دا وے فرام سلمان الہی, دین رزاق پردیسی, دین ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ثاقب, اور پھر میم سبرینا, یہ لگاتار ایک ہی بات کنکلوژن میں آئی کہ یہ جو آپ کا تعلق ہے اپنے الوہی رشتے کے ساتھ, الوہیت کے ساتھ, رب تعالیٰ کے ساتھ, جو فرم بلیو ہے آپ کا, جو آپ کا توکل ہے, جو آپ اپنا کنیکشن, اپنی بانڈنگ مضبوط کرتے ہیں, آٹومیٹکلی پھر اس کے بعد آپ کو دنیا میں اور لوگوں سے نہ طلب رہ جاتی ہے, نہ ان کی ستائش چاہیے ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا جو نالائق, کمزور اور بیکار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سارا کریڈٹ رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بہت سی تالیاں ان تمام مہمانوں کے لیے. ایک چھوٹی سی چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کیونکہ ینگ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کوئی بات. جی. ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا سب کا ہے, ایک وقت میں کبھی کبھار ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وائی می, ہے نا, میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, وائی می. وائی می کو رہنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, صرف اس کا ایٹیٹیوڈ چینج کرتے ہیں, ہم بولے وائی می ہے تھا. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا اچھی بات ہے. آپ نے صرف ایکسپریشن چینج کیا ہے اور اس کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں. میں امان اور سرور سے ریکویسٹ کروں گا ان کو اپنی امی کی قسم ہے یہاں اسٹیج کے پاس آ جائیں جہاں کہیں کی ہے, میں کافی دیر سے بلا رہا ہوں. اور میں آپ تمام پینلسٹ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج آپ انیشیٹوز امپاورنگ چینج کے سیشن میں موجود تھے, اور سسٹینیبل پاکستان موومنٹ کی جانب سے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں, اور انیشیٹ کی جانب سے آپ کے لیے مومنٹوز ہیں جو آپ کے ہمراہ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.
اور آپ کا یہاں آنا ہمارے اس ادارے انیشیٹ کے لیے، انم طاہر کے لیے، ہمارے پیٹرن چیف جناب رزاق پردیسی کے لیے اور اس پوری ایکٹیویٹی کے لیے ایک مہر ثبت کرنا ہے. آپ نے تائید کی ہے، تصدیق کی ہے اور آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ.